पोल्ट्री के टॉप 10 में से इंटरनेशनल बिजनेसमैन और दी वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक मरकज़ी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब इस इंडस्ट्री में पिछली 4 दहाइयों से मसरूफ़ अमल हैं और इसके फाउंडर्स में गिने जाते हैं। पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री को और डॉक्टर सादिक साहब की क़यादत पे, इनकी लीडरशिप पे फ़ख्र है। लोग इनको पोल्ट्री में अपना पीर मानते हैं। डॉक्टर साहब जो बात कहते हैं लोग उस कहते हैं कि ठीक है जी, आमना व सदकना। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक लेजेंड हैं और गुरु भी हैं पोल्ट्री के। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री का जब सफ़र शुरू हुआ तो कैसे आपने इसमें आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत छोटे लेवल से शुरू हुई थी। तकरीबन 1963 से इसका आगाज़ हुआ है और इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है। तो मैंने सबसे पहले 18 अप्रैल 1975 में पोल्ट्री शुरू की थी। एज ए ब्रायलर फार्मर शुरू की और ब्रायलर फार्मिंग के साथ साथ बाद में मैंने ब्रीडिंग फार्म शुरू की, अपनी हैचरीज बनाई। उसके बाद 1989 में मैंने फीड मिल को साथ ऐड किया। फीड मिल के साथ साथ 1995 में मैंने वेटनरी एंड पोल्ट्री फार्मास्यूटिकल लगाई। उसके बाद तकरीबन 2005 में मैंने लेयर के साथ भी कमर्शियल लेयर शुरू कर दी और साथ साथ ब्रायलर फार्मिंग भी की। अब माशाल्लाह हम पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स में उनको हमारा शुमार है और हम हर शोबे में वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं। लेयर का भी फार्मिंग है, ब्रायलर फार्मिंग है, ब्रीडिंग फार्म्स हैं, इसके साथ साथ वेटनरी और पोल्ट्री की लैब्स भी हैं। अब हमने हमारा जो नया यूनिट है, हमने साथ साथ ह्यूमन वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन के लिए उसका भी हमने बेस्ट प्लांट जो दुनिया का डी स्मिथ का है बेल्जियम से, वो लगाया है। रिफाइनरी भी है, साथ साथ एक्सट्रैक्शन प्लांट भी है। तकरीबन 600 मीट्रिक टन पर डे की हमारी प्रोडक्शन है और अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत बेहतर काम चल रहा है। तो इसी तरह सफ़र शुरू किया जहाँ आज से तकरीबन 44 इयर्स हो गए हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में। 1975 से आप देख लें, तकरीबन 44 ईयर है ये हमारा सफ़र है। अल्लाह ताला की मदद से और हमारे स्टाफ की मेहनत से हम बहुत अच्छे मकाम पे खड़े हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी ग्रो करेंगे। डॉक्टर साहब, जब आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उस वक्त आपके ज़हन में था कि मैंने अपना पोल्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या ये था कि नौकरी करेंगे और मतलब अपना चीज़ें, ये कोई टर्निंग पॉइंट होगा ना किसी जगह आपके? डॉक्टर साहब, शौक साहब, मेरा बेसिकली जब मैं मैट्रिक में ही था ना जी, उस वक्त भी मेरा यही ख्याल था कि मैंने टेक्निकल एजुकेशन लेनी है और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ मैंने अपना बिज़नेस करना है। तो जब मैंने एफएससी की तो मुझे एमबीबीएस में भी दाखिला मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं एमबीबीएस भी कर लूँगा तो मैक्सिमम एक हॉस्पिटल भी चला सकूँगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि वेटनरी में इसमें ये भी शोबा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड देहात का है तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट कैटल फार्मिंग में था। पोल्ट्री देहातों में बहुत कम होती है और साथ साथ मेरे ज़हन में ये था कि हम कैटल फार्मिंग भी कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं। ये अगर ना बिज़नेस करना हो तो वेटनरी का जॉब्स बहुत अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे जॉब। उस वक्त तो जितने लड़के वेटनरी में डीवीएम करते थे 100% उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, कोई शॉर्टेज नहीं थी, मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी बल्कि शॉर्टेज थी, कोई बेरोज़गार नहीं था। तो मैंने कहा जॉब करना वो भी अच्छा है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप मिला, आगे स्कॉलरशिप लेता रहा हूँ। तो मेरे ज़हन में बेसिकली यही था। तो फिर जब हम पास हुए 1974 में, उस वक्त हर जगह जॉब्स थे, फार्म पे भी जॉब थे
گورنمنٹ کے بھی 5-6 ڈپارٹمنٹ وہاں بھی تھے, پولٹری میں بھی تھا. تو پھر میں نے دیکھا پولٹری کا انتخاب کیا. میں نے کہا چلو تھوڑا بہت جاب کریں گے, ایکسپیرینس کریں گے, اس کے بعد ہم اپنا بزنس کریں گے. تو شروع سے ہی میرا یہی تھا کہ جاب میں تو آپ کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں, خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو اپنا کام ہے, اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے, محنت کریں, دیانتداری سے کام کریں تو بہت اب آگے جاتے ہیں. تو جو میرے تصورات تھے, جو خیالات تھے, جو پلاننگ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. ہم نے ایمانداری سے, دیانتداری سے کام کیا. تو ہم نے چھوٹے سے لیول سے کرائے کے فارم سے شروع کیا تھا, اور اب ماشاءاللہ میری کمپنی میں تقریباً میرے گروپ میں 8,000 میرا سٹاف ہے جو سارا دیانتداری سے محنت سے کام کر رہا ہے. اور ہمارا گروپ پاکستان کے مین انڈسٹریل گروپوں میں شامل ہے. ہماری ٹرن اوور بلینز میں ہے. پچھلے سال ہماری ماشاءاللہ 55 بلین کی ہماری سیل ہے, جو پاکستان کے جو ٹاپ کے کمپنیز ہیں ان کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا, زیرو سے ہمیں ہیرو بنا دیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ماشاءاللہ صبر, اس میں بنیادی کس چیز کا آپ نے انپٹ کیا؟ آپ اس کو انٹلیکچولیٹی کہتے ہیں یا محنت کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی سخت محنت کی کہ آپ زیرو سے ہیرو بنے؟ کیا مطلب آپ کے تجزیہ آپ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو بیسک کانسیپٹ ہے نا, ایک تو میرا اوپینین ہے اور میرا ایمان ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. تو یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو ہم آگے جاتے ہیں. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ سائنٹیفک بیس پہ کام کریں, اور اب ہر وقت جو ٹیکنالوجی موجود ہو دنیا میں اس سب کو اڈاپٹ کریں. سائنٹیفک بیس پہ اپ ٹو ڈیٹ ہو کے اور پھر بزنس کریں. اس سے جو ہے نا آپ کی پرفارمنس بہتر آتی ہے اور آپ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. تیسری چیز بزنس میں آپ کی کمٹمنٹ ہے. آپ ایمانداری سے کام کریں, اچھے پے ماسٹر بنیں, اپنے سٹاف سے فرینڈلی ماحول رکھیں. میں سمجھتا ہوں جس کمپنی میں ٹرن اوور بہت زیادہ ہو نا تو وہ کمپنی اچھی نہیں ہوتی. تو میری کمپنی میں لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں اور یہیں سے ریٹائر ہوتے ہیں. تو ہمارا جو دیکھیں نا, سب سے زیادہ لوگ گورنمنٹ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں جاب سیکورٹی ہے, کوئی فوراً کسی کو نکال نہیں سکتا, اور لوگ پینشن بھی لیتے ہیں. تو ہمارے بھی ماشاءاللہ اسی کمپنی میں ہمارا جاب جو ہے گورنمنٹ سے بہتر ہے. کئی لوگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے ہماری کمپنی میں آئے ہیں اور یہیں پہ ہی 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے ہیں. ان کے بچے بھی ہمارے پاس امپلائمنٹ ہے ان کی, اور ہماری کمپنی میں بہت کم ٹرن اوور ہے. بیسک ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. مین پاور ہم ان کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اور ان کو اپنا سٹاف ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان کو ہم اپنے برابر کی سطح پہ ان کا احترام کرتے ہیں, عزت نفس مجروح نہیں کرتے, اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی کیپیبلٹی کے لحاظ سے وہ کام کریں. اور ساتھ ساتھ ہم ان کی انٹرنیشنل ٹریننگز بھی کرتے ہیں. کسی نہ کسی وقت ہر کوئی نہ کوئی ہمارا سٹاف کا دنیا کے کسی کونے میں ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے ہماری کمپنی نے پروگرس کی ہے. اس کے علاوہ بزنس میں ایک اور بڑا چیز امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کنٹینیوٹی آف بزنس, کنٹینیوٹی آف یور پروڈکشن. پولٹری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کبھی کبھی بہت پرافٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. وہ کمپنی جو پرافٹ میں اپنا پرافٹ خرچ کر لے اور جب نقصان ہو تو اس کے پاس سرمایہ ہی نہ ہو, وہ آؤٹ آف پروڈکشن ہو جائے, تو وہ کمپنی کامیاب نہیں ہوتی. پولٹری میں وہی گروپ کامیاب ہے جس نے جب بہت مندہ ہو, جب بہت زیادہ سلامپ آیا ہوا ہو, اس وقت اس کے پاس جتنی پروڈکشن ہے, جب دوبارہ مندے کے بعد اچھا ریٹ آنا, اس وقت اتنی پروڈکشن اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یہی یہ کامیابی کا گور ہے پولٹری انڈسٹری کے لیے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پولٹری نے ترقی کرنی ہے کیونکہ 22 کروڑ ہمارے پاکستانی عوام ہیں, انہوں نے انڈا بھی کھانا ہے, مرغی کا گوشت بھی کھانا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہر وقت آپ پروڈکشن میں رہیں. یہ نہیں ہے کہ جب اچھا ریٹ ہو آپ کے پاس پروڈکشن ہو, جب نقصان ہوا تو بھاگ جائیں, جب دوبارہ اچھا ریٹ آنا ہے تو آپ آؤٹ آف پروڈکشن ہوں.
پروڈکشن ہر وقت رہنی چاہیے. وہی کمپنی کامیاب ہے جو اپنا فنانس مینیج کرتی ہے, اپنے سٹاف سے بہتر کام لے سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی مینجمنٹ بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے. میں بڑے اللہ تعالیٰ سے ہماری ہمیشہ دعا رہی ہے کہ ہم اپنا کام بہتر کریں, اور اس وقت جو ہمارے فارمز ہیں, اب اگر کمپیئر کریں, وی آر مچ بیٹر دین یو ایس اے فارمز. ہم جرمنی کے برابر ہیں. میں نے دیکھا جرمنی میں اچھے فارم ہیں, یہ نیوزی لینڈ بہت اچھا ہے پولٹری انڈسٹری میں. تو ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ان نیوزی لینڈ اور جرمنی جیسی ہے. ہم فیڈ کنورشن ریشو میں امریکہ سے بہتر ہیں اور یورپ کے برابر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اور یہی ہمارے سائنٹیفک کام کر کے ود گڈ گورننس, ود گڈ جو مینجمنٹ ہے آپ کی, اس کا یہی رزلٹ ہے. صاحب ماشاءاللہ آپ کا سفر محنت اور اس میں انٹلیکچولیٹی بھی ہے, اس سے ہو کے آپ اس جگہ پہنچے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو پاکستان میں ورلڈ پولٹری سائنس ایسوسیشن, پہلے یہ تنظیم نہیں تھی, ہم بھی سنا کرتے تھے, ہم نے تو سنا نہیں تھا, جب آپ نے سنا تو اس کی آپ نے پھر اس کو ٹیک اوور کیا. تو کیسے آپ کو خیال آیا کہ اس کے میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کریں, اور پھر آپ نے کیسے اس میں ڈیولپمنٹ کی؟ شوق صاحب, دراصل میں جب دیکھتا تھا کہ دنیا میں کون سی آرگنائزیشن ہے جو ورلڈ اوور ہے, تو میں نے دیکھا کہ دنیا آرگنائزیشن کے بعد یہ پولٹری کانگریس کراتی ہے, پھر اس کی یورپین برانچز ہیں, نارتھ امریکہ کی برانچ ہے, ساؤتھ امریکہ کی برانچ ہے, اور بڑے بڑے جتنے پولٹری کے سینٹر ہیں, جتنی ریسرچ ہے, ایجوکیشن ہے, آرگنائزیشن ہے, سب سے زیادہ اسی آرگنائزیشن کی ہے. تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. پھر میں نے ان سے خط و کتابت کی. ہالینڈ میں ان کا آفس ہے میرا خیال. جی. تو ان سے میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ایک ہی ملتان میں کوئی گروپ ہے, وہ وہاں کا ہے. پھر میں نے وہاں پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک گھر میں 3-4 افراد ہیں, وہ انہی کے نام سے وہی ممبر ہیں, وہی سب کچھ ہے. تو جب میں نے ان سے ملا تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے, ہم نے صرف نام ہی رکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ان سے بات کر کے پھر میں نے ہالینڈ بات کی, تو میں نے کہا کہ ہم اس کو ایکٹیولی چلانا چاہتے ہیں, تاکہ جو دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جو ادارہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہے, ہم اس کی برانچ یہاں بنائیں. اس کے بعد میں نے اس کی بنیاد رکھی. میرے خیال 20-25 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو کانگریس ہوتی ہیں, یہ مونٹریال میں کانگریس ہوئی تھی, میں اپنا پورا وفد لے کے گیا تھا. ہر 4 سال بعد ہوتی ہے کانگریس. پھر اس کے بعد انڈیا میں کانگریس ہوئی, وہاں میں گیا تھا. پھر یورپ میں بھی ہوتی رہتی ہے, ٹرکی میں بھی ہوئی ہے, تو کافی جگہ میں گیا ہوں, اپنا پورا گروپ لے کے گیا ہوں. اس کے بعد ہم نے اس کو ایکٹیو کیا ہے. یہ سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے, اور اس میں ایک جو خوبی ہے, اس میں اس کا ممبر بننے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اس کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ کا پولٹری سے تعلق ہونا چاہیے. پولٹری سے تعلق ڈاکٹر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, پولٹری سے تعلق ایک فارمر کی حیثیت بھی ہو سکتا ہے, پولٹری سے تعلق ایک سروس مین کا بھی ہو سکتا ہے, ایک ٹریڈر کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہو, ایک بندہ ان پڑھ بھی ہے لیکن وہ پولٹری کا کام کر رہا ہے, اس کا تعلق ہے, اس میں ممبر بن سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو ہم ایکٹیو کرتے ہیں, تو ہم نے یہاں ایکٹیویٹی کی ہے. اس آرگنائزیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو کوئی سیاست نہیں ہوتی, کوئی لوکل پرابلم جو ہیں ان میں انوالو نہیں ہوتی. اس کا کام مینلی یہ ہے کہ پولٹری کے جو ادارے ہیں ان کو آرگنائز کرے. تو پہلا کام آرگنائزیشن کا ہے. دوسرا ایجوکیشن کا ہے کہ ہم پولٹری میں جو فارمرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ویکسینیٹرز ہیں, ہیچری والے ہیں, فیڈ مل والے ہیں, ان کی ٹیکنیکل